मां बिचारी की सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा ने आके पूछा कहां गया वो कहती इधर ही था, मुझे बता के अभी आ जाएगा। वो मुझे कह गया था कि मैं नहीं इधर ही था, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा कई दफा घर में लड़ाई की, बेटे को मारा। अम्मा ने आगे बढ़ के पुत्र के हिस्से की मार दिखाई, लेकिन उसी बेटे की शादी कर दी तो अम्मा को पता चला कि ओहो मैं तो समझदार ही नहीं थी, मेरा तो पुत्र मुझे कह रहा है अम्मा तू भी तो कभी सियानी हो जाएगा। अगर वो बोलती है तो तू ही चुप कर जा, तो फिर उसे एहसास होता है कि ओहो मैं तो सारी जिंदगी बेवकूफ रही, मैं तेरा दिफा करती रही, तेरे हिस्से के थप्पड़ खाती रही, और मुझे आज तूने बताया कि तू सियानी नहीं थी, आज तूने बताया कि तू अक्लमंद नहीं थी। अम्मा तुझे क्या पता, मेरी बीवी के सामने तू ही सियानी हो जा। वो टूट जाती है, बिखर जाती है। वो कभी पलट के देखती है तो उसे बड़े सारे जख्म ताजे होके दिखाई देते हैं। वो यार मैं सियानी नहीं थी। सुनो ना, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इमाम हसन ने कोई लंबा वक्त नहीं अपनी वालिदा के साथ गुजारा, छोटे थे तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा विसाल कर गई। पर शेर खुदा के पुत्र की बात देखें, इमाम हसन कहते हैं लोगों में जब थोड़ा सा बाशऊर हुआ और मुझे चीजें थोड़ी सी दिखाई देने लगी तो मैंने कभी अपनी अम्मा के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया था। हुजूर सारी दुनिया खाती है तो आपने क्यों नहीं खाया? तो फरमाते डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस लुकमे की तरफ मेरी माँ अपना हाथ बढ़ाए कहीं मैं ना उठा लूं, बेअदबी ना हो जाए। डर लगता था। मैंने यहां तक भी ना, क्योंकि माँ तो माँ होती है, मैंने यहां तक भी माँ का एहतराम किया, रोटी खाने में भी तकदीर नहीं की। यहाँ माँ कहती है पीर साहब उन्हें दस्या देना कि मैं तुम आख्या सी, उन्हें गल्लां तुम आख्या जे मेरे मन बोले तो सही करे, उन्हें दसियो ना मेरे मन बिगड़ जाएगा। आख्या जे ना मैं तुम शिकायत लै, पर ना उन्हें गल्लां समझाया गया कि मेरे मन उच्ची ना बोलिया करे, तकलीफ आखियो ना। ओ यार क्या कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? लेकिन हजरत हलीमा सादी आई है तो क्या मेरे नबी उठ के खड़े नहीं हो गए? हुजूर ने इकराम किया तो इकराम देने से काज बड़ा होता है, छोटा तो नहीं होता। खुदारा अपने बड़ों का इकराम करना सीखे। इन्होंने किसी ने आपको जगह दी होगी, किसी ने आपको नौकरी दी होगी, लेकिन माँ बाप ने तो जिंदगी दे दी, औलाद जवानियां दी, सारा कुछ दे दिया। और बच्चे जो समझते हैं एहतराम के जज्बे अपनी तबीयत में लाएं, बेअदब न बने, सुबह अदब न कभी करें। आप ना कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे न तकलीफ बढ़े, जिससे आजमाइश बढ़े। आप एहतराम वाले रहेंगे तो खुद भी सजे संवरे निखरे रहे। अपने बुजुर्गों को पहल करें बुजुर्गों की तरफ, यानी आप घर के अंदर छुपा के सेब अपने कमरे में ना लेके जाएं, छुपा के चीजें ना रखें, बल्कि पहल करें बूढ़े अब्बा से, पहल करें अपनी वालिदा से, वहां से आगाज करें। आप देखें बरकतें कितनी होती हैं। मैं कुछ बातें मुझे लुत्फ देती हैं। मेरे कुछ संगी हैं, 3 भाई हैं इकट्ठे, मुझसे बैठ हैं, मेरे साथ बड़ा प्यार का रिश्ता है। तो कभी कभी ना खिदमत करने का दिल करता है उनमें से किसी का, चले हजरत साहब आए हैं तो हम कुछ नजराना पेश करें, तो अपने बड़े भाई को वो थमाते हैं कि जनाब आप ये काम करें। अल्लाह ताला का शुक्र है मेरी जेब कम ही खाली रहती है, उसका फजल रहता है, लेकिन वो पैसे लेने से ज्यादा या तोहफा लेने से ज्यादा या फूल पकड़ने से ज्यादा इस बात की मुझे खुशी होती है कि कितने निराले हैं। बड़े को आगे लगाते हैं तो बरकत तो हासिल करते हैं, इसलिए कि बरकतें हमेशा बड़ों से होती हैं, बड़ों से हमेशा बरकतें। ये फूल का तोहफा बड़े भाई को देके जब आगे किया जाता है तो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे करार आता है कि यार ये लहजा ठीक है, ये अंदाज है, ये ठीक है। अपने बड़ों को आगे रखिए, बड़ों को कलाम करने का मौका पहले दें। घर में कोई चीज लाएं तो तकदीम करें। हमारे यहाँ ना अब जो उस्तादी शिगिर्दी आई है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हमारे कारी साहब थे, एक मदरसे में पढ़ाते थे, बड़ा मारा करते थे और मैं उन्हें मजाक भी करता था, कभी कभी अजराए मोहब्बत मजाक करता था। मैं उनसे कहता था कारी साहब आप शायद मार खा के पड़े इसलिए बच्चों से बदला लेता है। तो कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई तो मैं उनके इदारे के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने उनका ना वो डेस्क वगैरह चेक किया तो उनके पास ना छोटी लैदा होती थी, पाइप 2 किस्म के लैदा होते थे, पानी वाला लैदा और गैस वाला अलग, बड़ा मारते थे बच्चों को।
مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا، تو میں گیا تو جس طرح وہ خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا باوصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس. میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں کدھر گئی آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے نہ استاد رہے نہ وہ ماں باپ رہے. کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کر نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا آپ باز نہیں آتے. کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ ایک کو چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے. اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گارا کے بتاتے نا استاد جی نے مارا ہے تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا، اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ منو ہڈیاں چاہیے نہیں پڑیا ہو رہے، یہ لفظ کہتے تھے میرے ابا جی میری اما، ہڈیاں دیا جو سانو پر دیا جو پڑیا. اب کیا ماحول ہے، ڈر آتا ہے. جب گھورتے ہیں ان کی اما آگے کہتی ہے تو 8,000 کا مولوی ہے، میرا 1.25 کروڑ کا بچہ ہے، تیری طاقت کیسے ہوئی چودھری کے بچے کو ہاتھ لگانے کی؟ اتنی تیری ضرورت کہ میں نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا، کروں گی نا کل بندے اکٹھے تیری کراؤں گی چھوٹی مسجد سے. تو اتنی تیری طاقت کہ تو میرے بچے کو مارے. ہم نے نا پرموٹ کی چیزیں، پرموٹ. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کتابیں رہنمائی کرتی ہیں، کتابوں کی ترجمانی تو استاد نے کرنی ہے. تو اگر آپ وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ طبیعت ہی نہیں ہے، وہ ذوق ہی نہیں ہے، سیکھنے کا وہ خاص جذبہ ہی نہیں ہے. ہمارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں. حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے. پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا وہ بھی نیچے گر جاتا ہے. احترام. ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے وہ شناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے. ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے. اس انداز میں جب لوگ، مجھے بات یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ہے نا. آپ پوچھیں گے صرف ناب کا استاد کون اچھا تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے، کون ہے، میرا شعبہ ہے. اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارٹ کا ڈاکٹر کون سا اچھا تو بتا دیں گے. پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا، تو جس کا جو شعبہ ہے اسے پتا ہوتا ہے. مدرسے کے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے. ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد، وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہیں. ان کو حضور کی حدیث سے جو خاص شغف ہے وہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں میرے دل میں لو لگ گئی، حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا، میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن حنبل کے پاس آنے کے لیے، رشتے میں طوفان آ گیا، کشتی اچکولے کھانے لگی، کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میں جزیرے پہ اتر گیا، اور بھی کئی لوگ تھے. 1 مہینہ وہاں رہنا پڑا، بارشیں ختم ہوئی، موسم ٹھیک ہوا، ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی. فرماتے ہیں کہ وہ
اس کشتی میں بیٹھا، دوبارہ بغداد گیا، مجھے سفر طے کرتے 2.5 مہینے گزر گئے، وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا، نکلا تھا علم حاصل کرنے۔ جب بغداد شریف پہنچا، لوگوں سے پوچھا امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، مسجد مدرسہ سیل کر دیا۔ امام صاحب کہاں ہے؟ کہا گھر کے اندر قید ہیں۔ ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا، چاروں جانب پولیس کھڑی ہے، اور ویسے بھی بغداد میں کرفیو ہوتی ہے، ہر چوک چوراہے میں پولیس والے کھڑے۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا۔ وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے پہنچ گئے، اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا، کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات، وہ کوئی طریقہ۔ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا کہ وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا، گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے، بڑی تجویزیں سوچی، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون بخاطر اساں کی پیش بٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا، امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے، اور جیسے ہی اس دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا۔ کہتے امام کی بھی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر سانسی کی پیش بتائے کہ حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں۔ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں ملا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نہ ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے، 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا، جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔
حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں, اتنے راضی ہیں, اتنے خوش ہیں, حضور اتنا نوازتے ہیں. میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے. بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے, اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے, اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا. یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے, یہ چیز میرا قرب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے, احترام والے بن کے, کبھی بھی سوء ادب نہ کریں, کبھی کسی مقام پر بے ادبی نہ کریں. آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں. امام احمد بن حنبل کی جگہ وضو کر رہے تھے, ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی. تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے, تو جھیل اس طرح ہوتی ہے, پہاڑ ہیں, اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے. تو کہتے امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے, تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے امام نیچے. کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے, پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالی. کہتے وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا, تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا. جو میری حاجت تھی, پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا, میں وہ کرنے لگا. کہتے امام صاحب نے بھی نظر میری طرف دیکھی, پتہ نہیں میں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی. خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا. بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے, بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے. اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا. لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کبھی بھی بے ادب نہ بنے, ادب والے رہیں, ادب والے بن کے جئیں, ادب والے بن کے دنیا سے جائیں. وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل, نہ درگاہ ٹوئی, بانج ادب دے محمد بخشا, توڑ نہیں چڑھیا کوئی.